बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले हफ्ते मैंने एक व्लॉग किया था और वो था पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसकी बहुत से दोस्तों को तकलीफ़ हुई और ख़ास तौर पे जो स्टाफ था वहाँ का क्लरिकल स्टाफ, वो बड़ा परेशान है कि मैंने उनके बारे में बहुत सी बातें की। पैसे लेके काम होता है, बहुत कुछ होता है और इसमें हकीकत भी है, मैं कोई झूठ नहीं है। इस पे हमारे एक दोस्त हैं वहाँ, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा खान साहब आपने अच्छा नहीं किया, आपको सर्विस ट्रिब्यूनल के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, फिर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है वो भी बेचारे जो हैं मजबूर हैं, उन पे भी फटीकें होती हैं, चाय पानी ये वो बहुत कुछ चलता है और वो चलता रहेगा अज़ल से लेके अबद तक। नाजरीन, मुझे याद है एक दफ़ा एक कोर्ट थी भावलपुर की, मैंने आवाज़ ASI जी, एंटी करप्शन कोर्ट में मैं पेश हुआ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो रीडर बैठा हुआ था ऊपर, उसको नीचे से एक बंदा पैसे देने की कोशिश कर रहा था, कोई 100-200, बड़ी पुरानी बात है, 80s की बात सुना रहा हूँ मैं आपको, 88-89 की ये बात है, मेरी भावलपुर पोस्टिंग थी। तो नाज़रीन वहाँ वो 100 रुपया देने की कोशिश कर रहा था, तो रीडर साहब नाराज़ हो रहे थे और वो 500 मांग रहे थे उस वक्त। और जज साहब ऊपर बैठे बाकायदा ट्रायल कर रहे थे, वकील के साथ बात कर रहे थे और वहीं रीडर पैसे ले रहा था। खैर, ये तो एक बात है कि एंटी करप्शन कोर्ट में और सारी कोर्ट्स में ये होता है और सबको पता होता है, जजेस को भी पता है, जस्टिस साहबान को भी पता है कि क्या होता है जी, वकला कैसे पैसे देते हैं, कैसे सब ये काम होते हैं। चलें उस किस्से को छोड़े, लेकिन आज मैं आया यहाँ घर में तो मुझे ना एक ये लिफाफा अपना पड़ा नज़र आया। ये मेरा एक किला एसोसिएट्स का लिफाफा है और इसमें जो केस है नाज़रीन, वो एक जज थे तारिक खुर्शीद ख्वाजा, उनकी कोर्ट में ये लगा हुआ था और ये था जी मेरा केस। और ये मेरा केस था जी प्रमोशन का, जो कि मुझे सर्विस ट्रिब्यूनल ने दी थी सीनियरिटी 2007 में और जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। मुख्तसर आपको मैं किस्सा सुना देता हूँ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और आज तक बावजूद कि मैं एक वकील हूँ, इससे पहले पुलिस ऑफिसर था, सिफारिश भी थी, बासर कहा भी जा सकता है आपको, लेकिन मैं अपने फ़ैसले इम्प्लीमेंट नहीं करा सका और हाथ मैंने खड़े कर दिए। इसका आखिरी जो इस पे लिखा हुआ है, ये 13/7/23 के बाद बस्ता खामोशी में है, इसका ना कोई फ़ैसला हुआ। और तारिक खुर्शीद साहब जो उस वक्त के मेंबर थे, उन्होंने कह दिया कि जी मैं ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं। मेरे पास बड़ी मिसालें मौजूद हैं जिसमें रिटायर्ड अफसरान को या मुलाजमीन को उनकी मरात मिली हैं। नाज़रीन, ये शुरू होता है 2004 में की बात है, जब अज़हर हसन नदीम यहाँ एडिशनल IG थे। तो उन्होंने बहुत से जो पुलिस अफसरान हैं वो आउट ऑफ टर्न प्रमोट हो रहे थे। लाहौर में तो सेल लगी हुई थी, लूट सेल लगी हुई थी। IG के ड्राइवर साहबान भी प्रमोट हो रहे थे। जो ASI था, बेगम साहबा ने सिफारिश की, वो सब इंस्पेक्टर हो गया, बेगम साहबा ने सिफारिश की, वो इंस्पेक्टर हो गया। और जाते जाते ट्रांसफ़र पे तो खुली बंदर बांट होती है जो अफसरान करते हैं और इस तरह की प्रमोशंस देते हैं। C2 है, 1 स्टेप प्रमोशन है। तो इस पे बहुत सी रिटें हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी आप इनको किसी तरतीब में लाएं, इनको जो सीनियरिटी है इनकी वो दें। अब अज़हर हसन नदीम साहब ने लेटर लिखा और तमाम रेंजेस में गया, लेकिन हमारी बदकिस्मती है भावलपुर रेंज की, वो आखिर में है, टेल जिसे पानी की टेल कहा जाता है। और उस वक्त के जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट थे बहुताज मरहूम फौत हो चुके थे। एक और थे, मुझे नाम याद नहीं, लोधरा के थे वो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट या बहुताज ही थे। उन्होंने वो देखा और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसमें ये था कि जी जितने पुलिस अफसरान भर्ती हुए हैं बतौर सब इंस्पेक्टर, बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, प्रोबेशनर हैं और जो रैंकर हैं, उन पे जो पुलिस रूल्स का फ़िक्रा है उसके मुताबिक ये किया गया कि रैंकर जो है वो 2 साल बाद अपनी जो जिस पोस्ट पे है कंफर्म होगा और अगली लिस्ट में इंटाइटल हो जाएगा। और इसी तरह जो प्रोबेशनर्स हैं वो भी इसी तरह होंगे कि 3 साल बाद, जो डायरेक्ट ASI हैं वो 3 साल बाद अपने उस रैंक पे कंफर्म होंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मैं 1982 में अगर मैं भर्ती हुआ तो 85 में मुझे कंफर्म करके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो मेरी है, जिस जब मैं भर्ती हुआ, मुझे उस वक्त से
کنفرم کرنا چاہیے اور اس کے بعد مجھے ای لسٹ دے دینی چاہیے. یہ ای لسٹ جو ہوتی ہے یہ سب انسپیکٹر کے لیے ہوتی ہے. جب آپ ای لسٹ میں آتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں جی سب انسپیکٹر کے لیے. اور اسی طرح جب آپ ایف لسٹ میں آتے ہیں پھر انسپیکٹر کے لیے آپ آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ ہوا کہ جی باقی پورے پنجاب نے اپنے جو پروبیشنرز تھے ہمارے بیچ کے سب کو انہوں نے 3 سال بعد کنفرم کر دیا اور ای لسٹ دے دی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو رینج ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس میں میں اس وقت آگے ہوا, میرے ساتھ لطیف کانجو اور رو جمشید, رو فاروق مرحوم, صفدر, نوازش بخاری, یہ جو ہمارا بیچ تھا ہم نے 8-10 لوگوں نے اپیل کی جی آئی جی صاحب کو, یہاں کے پیش ہوئے. رو فاروق نے بڑے ڈائلاگ مارے لیکن ہماری کسی نے نہ سنی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی کہ جی جو ہونا تھا ہو گیا, آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے, آپ نے کیوں اپیلیں نہیں کی, تو یہ آپ کی رینج کا قصور ہے, حالانکہ یہ کلرکوں کا قصور تھا. اچھا اب ہوتا یہ ہے جی کہ اس فیصلے کے خلاف ہم پھر سروس ٹریبونل میں چلے جاتے ہیں. میں جاتا ہوں, لطیف کانجو جاتا ہے, جبکہ باقی جو ہمارے دوست ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تقریباً 3 سال بعد ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس وقت کے جو ممبر تھے انہوں نے مجھے سینیارٹی اسی طرح دے دی کہ جی ان کو اپنے بیچ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے. اگر یہ 1982 کے ہیں, پروبیشنر ہیں, تو پھر 1985 میں ان کو کنفرم کیا جائے اور اس کے بعد جو فوری ڈی پی سی ہو رہی ہے اس میں ان کو سب انسپیکٹر کیا جائے. اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو میں پھر بہت سے لوگوں سے سینئر ہو جاتا تھا. ناظرین اس سے پہلے میری ایک آؤٹ آف ٹرن پروموشن بھی تھی جو میں نے ٹیرسٹ پکڑا تھا اورموڈ میانہ سے, اس میں بھی میری پروموشن ہوئی تھی, اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ 2-4 دن کی بات تھی, مجھے وہ بھی مجھ سے لے لی گئی بعد میں. اب ہوا یہ کہ جی اب اس فیصلے کو میں نے امپلیمنٹ کرانا تھا. ناظرین یہ جو فیصلہ ہوتا ہے سروس ٹریبونل کا یہ ہوتا ہے جی 30/10/2008 کو یہ فیصلہ ہوتا ہے, جس میں مجھے وہ سینیارٹی دے دی جاتی ہے جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اس میں مجھے بنا دیا جاتا ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ پروموٹ کریں 1985 سے بطور سب انسپیکٹر اور کنفرم کریں 1982 میں جی. اب اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا تھا, جب ڈپارٹمنٹ کو میں نے دیا تو ڈپارٹمنٹ نے اٹھا کے وہ فیصلہ پھینک دیا جیسا کہ اس کی عادت ہے. اور اس فیصلے کے پھر میں نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں ہائی کورٹ میں چلا گیا اور ہائی کورٹ میں یہ ڈیسیژن ہوتا ہے جی. ایک جو ہیں جج صاحب تھے, جسٹس صاحب, انہوں نے وہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو لکھا اور یہ 9/2/2009 کی بات ہے جی. اور مجھے اس کی کاپی فوری دی گئی جسٹس صاحب نے کہ جی آپ جائیں, اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی گئی تو آپ اس فیصلے کو آئی جی امپلیمنٹ کریں. اب جو یہ تھے جی محکمہ تھا, اس نے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کی کوشش کی, لیکن سولیسٹر نے بھی اور ایڈوکیٹ جنرل نے بھی یہ لکھ کے دے دیا کہ یہ فیصلہ بڑا مضبوط ہے, آپ اس کے خلاف اپیل میں نہیں جا سکتے. اور وہ جو تھے فیصلے کے خلاف جو 60 دن کی مدت ہوتی ہے سی پی ایل اے میں یعنی سپریم کورٹ میں جانے کے لیے, اس میں میرا محکمہ نہیں گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور اب اسے امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی جب میں آیا تو میری جو پروموشن ہے وہ ہو گئی جی 12, مجھے یاد ہے 12/2/2009 میں پروموشن ہوگی بطور ڈی ایس پی. اور پھر میں بھی خاموش ہو گیا, مجھے پتا تھا کہ یہ اگر مجھے امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ میرا فیصلہ تو میں جو میرے بیچ کے ملتان کے دوست ہیں یا باقی رینجز کے جو جس طرح شاہد نیاز میرے بیچ کا اور عاطف حیات لاہور میں ہیں, ان کے ساتھ میں آ جاؤں گا اور میری پروموشن بطور ایس پی ہوگی. کچھ دن یعنی ٹھہر کے پھر میں نے اس کو پرسو کیا تو مجھے پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ میں جا کے, کیونکہ وہ پینڈنگ تھی, ہائی کورٹ میں جا کے محکمے نے کہہ دیا کہ جی نہیں وہ تو اب ان کو کمپنسیٹ کر دیا گیا اور اب اس ریٹ کی ضرورت نہیں, فائل کر دیں اس کو, تو وہ ریٹ جو فائل ہوگی. مجھے پتا چلا, میں نے کہا جی مجھے تو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی مجھے میری سینیارٹی دی گئی ہے. تو اس فیصلے کے خلاف میں نے دوبارہ ہائی کورٹ میں ریٹ کی ناظرین. لیکن یہ محکمہ جو یہ 2014 کی بات ہے, پھر 2014 میں جسٹس صاحب نے پھر لکھا, انہیں بڑا 3 صفحے کا فیصلہ ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ جی آپ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں اور یہ جو سب انسپیکٹر ہے, اس وقت میں ڈی ایس پی تھا, اس کو اسی طرح آپ پروموٹ کریں. یعنی
1985 میں سب انسپیکٹر مجھے بنائے، کیونکہ ابھی میں 1987 میں پروموٹ ہوا تھا، 2 سال کا وہ بنتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی جو پہلی ڈی پی سی ہوتی ہے آپ کی بطور انسپیکٹر، اس میں کنسیڈر کریں اور پھر ڈی ایس پی بنائیں۔ یعنی اب میں نے ڈی ایس پی 2009 کی بجائے 2004 سے ہو جانا تھا، اور میں جو دوڑ تھی ایس پی بننے کی، میں اس میں شامل ہو جاتا۔ لیکن ناظرین کچھ نہیں ہوا، اور محکمے نے کمال کیا کہ اصل جو آرڈر تھا اس کے خلاف یہ سی پی ایل اے میں نہیں گئے، سپریم کورٹ میں نہیں گئے، بلکہ وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف یہ سی پی ایل اے میں چلے گئے، اور ان کو روکا گیا، سولیسٹر نے روکا، سب نے روکا، ایڈوکیٹ جنرل نے روکا، لیکن محکمے نے کہا نہیں، تن کے رکھنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی حفیظ اللہ خان اس وقت سروس ٹریبونل کے چیئرمین تھے، اور سکھیرا صاحب اس وقت آئی جی تھے۔ محکمے نے، یعنی سکھیرا صاحب کے آفس نے، جو آفس ہے ہمارا آئی جی آفس، اس نے کمنٹس ان ٹائم نہیں دیے، اور اس پہ جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے جرمانہ کر دیا آئی جی صاحب کو، 2,000 جرمانہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے نہیں کمنٹس بھجوائے تھے۔ اب مجھے کال آتی ہے جی آئی جی آفس سے، ایس پی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ بڑے بھائی کو کہیں کہ جی وہ جو آئی جی صاحب کا جرمانہ ہے وہ معاف کر دیں، ہم آپ کو آپ کی جو سینیارٹی دے دیں گے۔ اب میں نے کہا جی وہ کورٹ آرڈر ہے، وہ کیسے ودڈرا کر لیں؟ آپ یا تو اس کے خلاف اپیل میں جائیں، اور اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنے کیے ہوئے آرڈرز کو چیئرمین یا کوئی ممبر کیسے واپس ودڈرا کر سکتا ہے؟ یہ لاجک تھی، اس میں لیگل بات تھی۔ تو اس پہ جی وہ ناراض ہو گئے سکھیرا صاحب، اور میرے خلاف یہ پھر سی پی ایل اے میں چلے گئے 2014 میں۔ ناظرین ملازمت گزرتی رہی سی پی ایل اے میں، آپ کو پتہ ہے جو سپریم کورٹ میں 4 5 سال آپ کی جو نہیں نکلتی، ڈیٹ ہی نہیں آتی، تو پھر ایک دن مجھے میسج ملا کہ جی آپ کی جو ڈیٹ ہے، اور یہ تھی جی 4/5/2020 کو، یعنی 2014 میں اپیل جو محکمے نے کی تھی، اب یہ نکلی ہے 4/5/2020 کو۔ اس وقت تھے جی جسٹس منظور احمد ملک صاحب تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ابھی چیف جسٹس بننا چاہ رہے تھے اور نہیں بنے۔ تو ان جو 2 جج صاحبان نے اٹھا کے فائل پھینکی، اور وہاں اس وقت جو بہاولپور سے بھی ایک ڈی ایس پی لیگل آئے ہوئے تھے، اور یہاں جو اس وقت میرے خیال میں جو شامل تھے کہ رانا شمشاد خان تھے، ایڈیشنل اے جی تھے، اور طارق اور توقیر انصر ڈی ایس پی تھے، جی مجھے یاد ہے یہ بہاولپور کے توقیر صاحب۔ انہوں نے ناظرین وہ وہاں پیش ہوئے، تو جج صاحب نے کہا جی آپ اوریجنل آرڈر کے خلاف آئے نہیں، اور آپ آگے جو آپ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے اس کے خلاف آگے آپ جائیں اس فیصلے پہ کو امپلیمنٹ کریں۔ باہر نکلا تو وہ توقیر صاحب بڑے پریشان تھے، مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی ہار گئے ہیں یا سب کچھ اپنا ہار کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے محکمے کا خاصہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، جو کس طرح پرسنل ہو جاتے ہیں آپ کی یہ سارے کلرک اور یہ لیگل برانچ جو ہے۔ ناظرین میں بڑا خوش جمپ لگاتے ہوئے ہم باہر آیا کہ جی اب مجھے سینیارٹی مل جائے گی اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایس پی ہو جاؤں گا، لیکن ہماری قسمت میں ایس پی ہونا نہیں تھا۔ اور پھر میں نے پھر وہی کیا، میں ہائی کورٹ میں گیا، اور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ میں چلے گئے کہ جی وہ جو بہاولپور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ میں نے یہاں لاہور میں کیونکہ میں پریکٹس کرتا ہوں یہاں کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں، جہاں جس کورٹ کے آرڈر کی ڈس اوبے ہوئی ہے آپ وہاں جائیں۔ تو بہاولپور میں پھر یہ میں نے ریٹ دائر کی جی، کنٹیمپٹ کی، پیشیاں ہوئیں جس میں جج صاحب جو پہلے تھے، ایک بڑے اچھے جج ہیں، جسٹس ہیں، انہوں نے خاصا کھینچا، اور جو ڈی اے جی آفس ہے بہاولپور اس نے مجھے سب انسپیکٹر بنا دیا جی بیک ڈیٹ میں، یعنی 1985 میں مجھے سب انسپیکٹر بنا دیا 9ویں مہینے میں، اور مجھے کنفرم بھی کر دیا اپنے اسی رینک پہ 1982 میں، اور ای لسٹ بھی مجھے دے دی۔ اب اگلا سٹیپ تھا جی آئی جی آفس کا۔ میری بدقسمتی کہ جی ایک جسٹس وہاں آ گئے چٹھا صاحب، اور انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا جی یہ تو کیس ہی نہیں ہے ہائی کورٹ کا، اور ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایک آرڈرز کیے کہ جی آپ سروس ٹریبونل میں جائیں، آپ سروس ٹریبونل اس کو امپلیمنٹ کرائے گی، کیونکہ سروس ٹریبونل کے پاس سول کورٹ کے اختیارات ہیں اور وہی اس پہ امپلیمنٹ کرا سکتی ہے، ہائی کورٹ نہیں کرا سکتی۔ اب جی میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ریٹ پٹیشن دائر کی میں نے آ کے، اور اس میں میرے وکیل جو تھے رائے طارق سعید کھرل تھے، اور یہ 22/2/2022 کو میں نے ریٹ دائر کی،
اور یہ جناب یہ چلتی رہی، پیشیاں پڑتی رہیں. جج صاحب نے وہ جو خورشید صاحب تھے، میں نے پہلے عرض کیا جی طارق خورشید، انہوں نے کہا جی یہ تو بنتا نہیں کیونکہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں. میں نے بڑا کہا جی کہ بہت سے میں نے بڑی رولنگز دیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہی ریفیوزڈ، اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو نہیں کروں گا. اور انہوں نے اپنا فیصلہ آج تک نہیں لکھوایا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 2023 کے بعد یہ آخری جو ہے یہ جج تھے طارق خورشید خواجہ صاحب، اور یہ اس پہ جو ڈیٹ ہے ناظرین آپ دیکھ لیں 13/7/2023 کی، اور اب 24 آ گیا. یہ کیس اسی طرح پڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں کہاں گیا ہے. میں بھی چپ کر گیا کہ کیا کرے. اب ناظرین آپ دیکھ لیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے وسائل ہونے کے باوجود، خود وکیل ہونے کے باوجود، میں اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکا. تو باقی لوگ کیا کریں؟ اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو میں اسی لیے اس کو ہومیوپیتھ عدالت کہتا ہوں کہ اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. نقصان یہ پھر بھی شاید کہیں دے لیں، فائدہ ان سے کوئی نہیں ہے. ان کے کیے ہوئے فیصلے امپلیمنٹ ہی کوئی نہیں کرتا. ان کے پاس کنٹیمپٹ کے اختیارات نہیں ہیں ممبرز کے پاس، نہ ہی چیئرمین کے پاس. کئی دفعہ بلوایا جاتا ہے، آئی جی آئے، فلانا آئے، کوئی نہیں آتا، لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ تنخواہ بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ بڑے آرام سے کھول رہے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. میں نے سابقہ چیئرمین صاحب کو بڑے گرجتے برستے دیکھا تھا ایک کیس میں کہ جی سیکٹری جو ہیلتھ ہے اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تڑیاں لکھیں، اور جب فیصلہ وہ لکھا گیا آرڈر تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ حال ہے ہماری ہومیوپیتھ عدالتوں کا. دل کی بھڑاس نکالی. میں نے آیا اور میرے سامنے یہ پڑا ہوا تھا ایک سائڈ پہ، تو میں نے کہا جی اب آپ سے میں شیئر کروں کہ جہاں اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، جہاں کورٹس کی یہ حالت ہے کہ اپنے کیے ہوئے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی. آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جی الیکشن کرا دیں، کسی نے نہیں کرایا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جی وہ سیٹیں دے دیں فلاں کو، وہ جو تھیں پی ٹی آئی کی. اب پھر کہیں کہ سیاسی بات نہیں دیا گیا. یہ انسلٹ ہے ان کورٹس کی جو ہوتی ہے، اور نہ ہی ان ججز میں اتنا تپڑ ہے کہ یہ ان کو بلا کے یہ جو ادارے ہیں، بااختیار ادارے ہیں، یونیفارم ادارے ہیں، ان کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں عام کسی محکمے جو عام سے محکمے ہیں اس میں شاید ان کی کوئی بات مان لیتا ہو. ہمارے پولیس میں کم از کم کوئی بات نہیں مانتا، اور یہ ثابت ہے، اور یہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کی ہے. بہت بہت شکریہ.